तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। क्या आप जानते हैं कि आतिशी रथों पर सवार होकर आसमान पर जाने से पहले मर्द खुदा एलिया नबी को कौन से काम करने थे? हम खुदा पर पुख्ता और मुस्तहकम ईमान कैसे रख सकते हैं? जैसा हमने अलीशा को बहुत से वाकयात में देखा, एलिया के आसमान पर जाने से पहले अलीशा ने किस तरह लोगों की बातों से मुतासिर न होते हुए उसकी पैरवी की। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक मुतालिया कर रहे हैं। पिछली किस्त में हमने पहले सलातीन की किताब का मुतालिया मुकम्मल किया था, जो पुराने अहदनामे की तारीखी किताबों में से एक है, और खुदा के फजल से आज हम पुराने अहदनामे में से दूसरे सलातीन की किताब का मुतालिया शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। डॉक्टर खालिद फिलिप्स, खुशामदीद। जी बहुत शुक्रिया भाई इसहाक, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपको भाई, देखकर अच्छा खुदा लगा। आपको बरकत दे। इसके साथ ही मैं स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। भाई इसहाक, पहले सलातीन के बाद इसके तसलसल में अब हम सलातीन की दूसरी किताब का मुताला शुरू करने को हैं, जो यहूदा और इसराइल की सल्तनत का बयान है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप हमें इस किताब के मुतल्लिक कुछ बताइए। जैसा कि आपने कहा कि ये सलातीन की किताब का अगला हिस्सा है, और चंद यहूदी किताबों में इन दोनों किताबों को एक ही समझा जाता है। हम खुदा के लोगों इसराइलियों की सल्तनत की तारीख का एक अहम दौर देखते हैं, जो उनकी तारीख के 400 साल पर मुहित है। पहले सलातीन में हम 200 सालों और दूसरी सलातीन में 280 सालों के बारे में देखते हैं। दूसरे सलातीन में हम खुदा को मेहरबान पाते हैं, क्योंकि मैं कहूंगा कि सलातीन की दोनों किताबें हमें बड़े वाज़े तौर पर बताती हैं इंसान जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रहा, और ये बताती है कि खुदा के लोगों के बीच होने के बावजूद इंसान को फजल के जरिए इलाही मदाखलत की जरूरत थी। हम खुदा के दो नुमाया नबियों को यहाँ पर देख सकते हैं, एलिया और अलीशा। और दूसरे सलातीन के आगाज में हम एलिया की खिदमत का इख्तिताम और उसका आसमान पर उठाया जाना देखते हैं। फिर अलीशा की खिदमत का आगाज और मौजज़ों के साथ उसको मंजर पर रूनुमा होते देखते हैं। और यहाँ पर हम उस इलाही असूल को देखते हैं कि जहाँ पर गुनाह ज्यादा हुआ, वहाँ पर फजल उससे भी ज्यादा होता चला गया। अब मैं दूसरे सलातीन के पहले बाब की चंद आयात की तलावत करूंगा। और अखियाब के मरने के बाद मुआब इसराइल से बागी हो गया, और अक्सिया उस झिलमिलीदार खिड़की में से जो सामरिया में उसके बालाखाना में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। सो उसने कासिदों को भेजा और उनसे ये कहा कि जाकर अकरून के देवता बाल जबूल से पूछो कि मुझे इस बीमारी से शिफा हो जाएगी या नहीं। लेकिन खुदाउन के फरिश्ता ने एलिया तिशिब्बी से कहा कि उठ और शाह सामरिया के कासिदों से मिलने को जा, और उनसे कह, क्या इसराइल में खुदा नहीं जो अकरून के देवता बाल जबूब से पूछने चले हो? इसलिए अब खुदाउन यूं फरमाता है कि तू उस पलंग पर से जिस पर तू चढ़ा उतर ना पाएगा, बल्कि तू जरूर ही मरेगा। भाई इसहाक, मैं ये जानना चाहता हूं कि इख्जिया कौन था, और आप हमें उसके झिलमिलीदार खिड़की में से गिरने के मुतल्लिक कुछ बताएं, और उसकी मौत से पहले एलिया की निस्बत से क्या हुआ। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि बदकिस्मती से अख्जिया अखियाब की नस्ल के बुरे बादशाहों में से एक था। भाई अयाद, ये एक अजीब शख्स था और एक महल में बैठा था। उसने खिड़की से बाहर क्यों कर देखा? हम जानते हैं वो बाहर क्यों देख रहा था। दरअसल वो बेजार हो रहा था, उसे तजस्सुस था, और ये मंजर अपने आप में अच्छा नहीं है। और गौरतलब बात यह है कि एक बादशाह खिड़की में से गिर पड़ा। ये बहुत अजीब बात है। शायद वो शराब नोशी या फिर बेहोशी की हालत में गिर पड़ा था। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसी हालत में ऐसा होना ऐन मुमकिन है। हम एक और अजीब बात देखते हैं। ये शख्स अपनी बीमारी का पूछने के लिए, मेरा मतलब कि खुदा के पास जाने की बजाय अकरून के देवता बाल जबूब यानी कि मक्खियों के खुदा के पास पूछने को गया था। बुत परस्तों का देवता। जी बिल्कुल। और इसको नए अहदनामे में बाल्ज़बोल कहा गया है, जिसे शैतानों का सरदार कहा जाता है।
یہ ایک بھیانک منظر ہے، اور اسی منظر کی نشاندہی ایلیا نے بھی کی تھی۔ اس نے کہا، کیا ہمارا خدا نہیں ہے جو تو مکھیوں کے سردار یعنی کہ کچرے کے خدا کے پاس جاتا ہے؟ خدا سے دور کوئی چیز کچرے کے سوا کچھ نہیں، وہ سچا اور کھرا ہے۔ بھائی خالد کھڑکی میں سے گرنے سے پہلے ایک سیاہ اخلاقی اور روحانی اعتبار سے گر گیا تھا، لیکن خدا کے بندہ ایلیا نے اسے سخت جواب دیا۔ مجھے اس جواب کے بارے میں کچھ بتائیے۔ در حقیقت خدا کے بندے اپنے پاس سے کوئی بھی پیغام نہیں دیتے، بے شک یہ سچ ہے بالکل، بلکہ ان کی تمام حرکات اور اعمال بھی وہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے کرتے ہیں۔ خدا کے بندہ ایلیا نے نہ صرف اقصیہ بادشاہ بلکہ پوری سلطنت سے سخت طریقے سے بات کی، وہ سلطنت جس میں مذاہب کو چھوڑ کر خدا سے آزاد ہونا اور بت پرستی کرنا یہ سب عروج پر ہوتا تھا۔ تو خدا کے بندہ ایلیا کے پہاڑ پر جانے اور وہاں اکیلے رہنے سے ہمیں 3 سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق ہے کہ بدی سے علیحدگی۔ لوگوں کی بدی سے علیحدگی بادشاہ سے لے کر اور عام لوگوں تک سب بت پرستی میں دھن رہے تھے۔ تو خدا کے بندہ نے اس معاملے سے لا تعلقی اور خدا سے اپنے تعلق کو اور اس کی گواہی کو ظاہر کیا۔ وہ اخلاقی طور پر آزاد تھا اور اس نے اس بدی سے اخلاقی علیحدگی قائم کی تھی۔ اور دوسرا سبق جو ہمیں ملتا ہے کہ خدا کا بندہ پہاڑ پر علیحدہ رہتا ہے، وہ یہ کہ وہ خدا پر ایمان اور اس پر بھروسہ رکھنے کی مشق کر رہا ہے۔ دراصل خدا پر ایمان اور بھروسے کو تجربہ کرنے کی رفاقت کے لیے ایک پاکیزہ ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، جو بدی اور گناہ اور حکم عدولی سے اور کسی بھی ایسی چیز سے دور ہو جو آپ کو خدا سے دور لے جائے۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ جو میں خدا کے بندہ کے اس بہادر حوصلہ مندانہ عمل سے حاصل کرتا ہوں کہ وہ اب خوفزدہ نہیں ہے، وہ کسی دھمکی یا خطرے سے نہیں ڈرتا تھا جن کا سامنا اسے بادشاہ کی بدی اور پوری قوم کی بدی سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد کرنا پڑ سکتا تھا۔ تو خدا کا بندہ اس قدر بہادر تھا، اور جب اغزیہ نے ظالم فوج کو اسے لانے کو بھیجا تو آسمان سے آگ آئی اور پہلے اور دوسرے گروہ کو کھا گئی۔ وہ کل 102 مرد تھے اور 50 اور ان کا سردار۔ میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے بندہ ایلیا نے یہ کہہ کر دوبارہ آسمان سے آگ نازل کروائی، ایک مرتبہ کوہ کرمل پر قربانی پر اور دوسری مرتبہ اس فوج پر جو خدا کے بندہ کو لے آئی۔ یہاں میں ایک سبق کو حاصل کرتا ہوں، اگر آپ اس قربانی میں پناہ حاصل نہیں کرتے جسے آسمان کی آگ نے بھسم کر دیا، تو میں یقیناً ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جاؤں گا۔ وہ آگ اس قربانی کی بجائے مجھ پر نازل ہوگی، یا تو وہ اس بالکل، قربانی پر نازل ہوگی یا مجھ پر نازل ہوگی، کیونکہ میں یسوع کے کفارے کا انکار کر کے خود کو برا سمجھتا ہوں۔ صحیح، بہت خوب۔ ابھی ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید۔ آئیے اب چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ جی، کون سوال پوچھے گا؟ 2 آیات میں تاریخ کا فرق ہے اور میں ان کی وضاحت چاہتی ہوں۔ پہلے باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، شاہ یہودا یہورام بن یہوشفت کے دوسرے سال سے یہورام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ اور پھر تیسرے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور شاہ یہودا یہوشفت کے 18ویں برس سے اخیاب کا بیٹا یہورام سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا۔ ان تاریخوں میں کیا فرق ہے جو میں سمجھ نہیں پا رہی؟ ان تاریخوں میں فرق ہے، ہمیں اس فرق کے متعلق آپ بتائیے۔ یہ ظاہر ہے کہ جب یہوشفت اخیاب کے ساتھ رمات جلاد کے ساتھ جنگ کرنے کو گیا تو وہ اپنی جگہ اپنے بیٹے یہورام کو اپنے وفد یا نمائندے کے طور پر چھوڑ گیا، جو اس وقت عام بات تھی۔ تو پہلی تاریخ جہاں ہم پڑھتے ہیں، یوں ہوا کہ شاہ یہودا یہورام بن یہوشفت کے دوسرے سال یہورام اس جگہ سلطنت کرنے لگا،
اور پھر جنگ ختم ہوئی اور یہورام اب بھی زندہ تھا تو وہ واپس اپنے منصب پر چلا گیا، لیکن اس نے یہوشفت کی موت کے بعد واقعی سلطنت کی۔ اس کے بیٹے یہورام نے اس کی جگہ سلطنت کی۔ تو ان تاریخوں میں کوئی اختلاف نہیں، پہلے یہوشفت جنگ کے میدان میں تھا اور اس کا بیٹا اس کی نمائندگی کر رہا تھا، اور پھر دوسری تاریخ تب کی ہے جب یہوشفت کی وفات کے بعد یہورام نے اصل معنوں میں وہاں سلطنت کی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ عمری اور اخیاب کی بری نسل کا خاتمہ کیسے ہوا؟ دیکھیں، یہ بہت ہی سادہ سی بات ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، خدا نے انہیں کوئی اولاد نہیں بخشی، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ مسئلے در حقیقت بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، لیکن خداوند کے پاس ان سب مسئلوں کے سادہ سے حل ہوتے ہیں۔ وہ سچ میں ایک بری نسل تھی۔ خدا نے کہا بہت ہوا، اور خدا جانتا تھا کہ برے لوگوں کو کس طرح خاموش کرنا ہے اور ان کی سلطنت کو کیسے ختم کرنا ہے، یہ ہماری سوچ سے باہر ہے۔ اس نے ان کو اولاد نہیں بخشی؟ جی نہیں بخشی۔ جی ٹھیک ہے بھائی خالد، اب میں دوسرے باب کی طرف بڑھوں گا جس میں ایلیا آسمان پر اٹھایا جائے گا۔ میں کچھ آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا۔ اور جب خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیا الیشا کو ساتھ لے کر جلجال چلا گیا، اور ایلیا نے الیشا سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتیل کو بھیجا ہے۔ الیشا نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ بیتیل کو چلے گئے، اور انبیاء زادے جو بیتیل میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے گا؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا الیشا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھے یرو کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اور وہ یریحو میں آئے، اور انبیاء زادے جو یریحو میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا لے گا؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھے یردن کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ دونوں آگے چلے گئے، اور انبیاء زادوں میں سے 50 آدمی جا کر ان کے مقابل دور کھڑے ہو گئے، اور وہ دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ اور ایلیا نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا، اور پانی 2 حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا، اور وہ دونوں خشک زمین پر سے ہو کر پار گئے۔ اور جب وہ پار گئے تو ایلیا نے الیشا سے کہا کہ اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں؟ الیشا نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دونا حصہ مجھ پر ہو۔ اس نے کہا تو نے مشکل سوال کیا، تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا، اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا۔ اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ الیشا یہ دیکھ کر چلایا اے میرے باپ، میرے باپ، اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار، اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا۔ تو اس نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر پھاڑ ڈالا اور 2 حصے کر دیا، اور اس نے ایلیا کی چادر کو بھی جو اس پر سے گر پڑی تھی اٹھا لیا، الٹا پھرا اور یردن کے کنارے کھڑا ہوا، اور اس نے ایلیا کی چادر کو جو اس پر سے گر پڑی تھی لے کر پانی پر مارا، اور کہا کہ خداوند ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ اور جب اس نے بھی پانی پر مارا تو وہ ادھر ادھر 2 حصے ہو گیا، اور الیشا پار ہو گیا۔ یہ طویل لیکن ایک اہم حوالہ ہے۔ بھائی خالد، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو بیان کریں کہ الیشا کو علم تھا کہ ایلیا اس سے لے لیا جائے گا، اور جہاں بھی وہ گئے وہاں پر انبیاء زادوں نے اسے یہ خبر بتائی۔ دراصل ایلیا نے الیشا کی وفاداری اور تابع داری کو بہت زیادہ آزمایا، اور الیشا ان سب آزمائشوں میں پورا اترا، اور اس نے ثابت کیا کہ وہ ایلیا کی پیروی یا تجسس یا شخصی پسندیدگی کے تحت نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ حقیقی تابعداری سے اس کی پیروی کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جس دن اس نے اپنی چادر اس پر رکھ دی تو اس خطے کی خدمت میں اس کا جانشین ہوگا۔ انبیاء زادے یہ جانتے تھے کہ ایلیا اٹھا لیا جائے گا، یقیناً ایسا اس لیے ہے کیونکہ وہ خدمت کر رہا تھا اور وہ انبیاء زادے تھے۔
لیکن در حقیقت یہ خبر جو ایک سے زیادہ مرتبہ الیشیا کو انبیاء زادوں سے ملی، الیشیا کو ایلیا کی پیروی کرنے میں حائل نہیں ہوئی۔ اس سے وہ اپنی راہ سے نہیں مڑا، وہ اپنی راہ سے نہیں مڑا، نہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹا۔ اس کے برعکس ہر مرتبہ جب انبیاء زادے الیشیا سے یہ کہتے کہ اس کا آقا اس کے سر سے اٹھا لیا جائے گا، تو وہ ان سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم چپ رہو۔ الیشیا نے ان آزمائشوں پر جو دانستہ طور پر ایلیا نے اسے دی تھی، یا ان آزمائشوں میں جو نادانستہ طور پر انبیاء زادوں نے اسے دی تھی، پورا اترا، اور اس نے حق سے یہ ثابت کیا کہ وہ کسی اور درجہ سے نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے ایلیا کی پیروی کر رہا تھا کہ ایلیا کی خدمت کے اختتام کے بعد خداوند کی خدمت کرے۔ اور ہمیں یہاں ایک اور سبق ملتا ہے، اگر کسی کے پاس خدا کی مرضی کے بارے میں خبر ہو تو بھی ہمیں ان لوگوں کے الفاظ سے اثر انداز نہیں ہونا اور ان کے کہنے پر نہیں چلنا، بے شک وہ، میں یہ بات کہنے پر معذرت خواہ ہوں، بے شک وہ اسی خدمت کے لوگ ہوں، لیکن ہم سب کی ایک راہ ہے اور ہم سب کی زندگی اور خدمت کے لیے خدا کی ایک مرضی ہے جس کی پیروی ہم نے کرنی ہے، اور خدا ہمیں جہاں لے جانا چاہتا ہے اس کی پیروی ہمیں کرنی ہے۔ صحیح بھائی اسحاق، میں اس منظر کو بھول نہیں سکتا، ایلیا کے آسمان پر جانے کا منظر۔ حالانکہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، کیونکہ اس سے پیشتر ہنوک کے اٹھائے جانے کا منظر ہے، اور یہ آخری مرتبہ بھی نہیں، کیونکہ اس کے بعد بھی لوگوں کا آسمان پر اٹھائے جانے کا منظر ہے، جس میں سے سب سے آخر میں کلیسیا کا آسمان پر اٹھایا جانا ہے۔ لیکن آپ ہمیں ایلیا کے متعلق بتائیے۔ بھائی ایاد، یہ بہت خوبصورت منظر ہے اور یہ دو پہلوؤں کو ظاہر کرتا ہے، اور ان میں پہلا پہلو یہ ہے کہ خدا موت پر فاتح ہے اور لوگوں کا انجام یہ نہیں ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا۔ بے شک سب گناہگار ہیں اور سب موت کے حقدار ہیں، یہ پہلا خیال ہے۔ اور دوسرا خیال یہ ہے کہ خدا عظیم نبی مرد خدا کو عزت بخش رہا ہے، اور یہ شخص جب ناکام اور کمزور ہوا تو اس نے خداوند سے کہا کہ میری روح لے لے۔ اس نے خداوند سے کہا، اے خداوند میں مرنا چاہتا ہوں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، میں خداوند اور ایلیا کے درمیان اس گفتگو کو تصور کرتا ہوں جب خداوند پوچھتا ہے کہ تو کیوں مرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بہت ہوا۔ خداوند جواب دیتا ہے، اس کا فیصلہ میں کروں گا، اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ اور وہ اسے ایک آتشی رتھ اور فرشتوں کے ساتھ آسمان پر لے گیا۔ آپ ہمیں الیشا کے ایمان کے بارے میں بتائیں، مستحکم ایمان۔ دیکھیں، یہ اس منظر میں پوری طرح واضح ہے۔ میں آپ کو 14ویں آیت کی ایک مثال دینا چاہوں گا۔ یقیناً وہ اپنے آقا ایلیا کے چلے جانے پر غمگین ہے، اور لکھا ہے کہ اس نے ایلیا کی چادر کو جو اس پر سے گر پڑی تھی لے کر پانی پر مارا اور کہا، خداوند ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ عبرانیوں کا 13واں باب اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا، انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ لیکن پھر 8ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح آج کل بلکہ ابد تک یکساں ہے، اور ہمارے ساتھ کے عظیم خدمت گزاروں سے متاثر ہونا اچھی بات ہے، لیکن ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ لیکن اگر وہ کسی وجہ سے منظر سے ہٹ گئے ہیں تو ہم ناکام ہو کر کھو نہیں جاتے، کیونکہ ہم لوگوں کی نہیں بلکہ خدا کی پیروی کرتے ہیں جو کبھی منظر سے غائب نہیں ہوتا۔ اب میں 23ویں آیت سے باب کے آخر تک پڑھوں گا، پھر ہم ایک وقفہ لیں گے اور واپس آ کر مہمانوں سے سوال بھی لیں گے۔ اور وہاں سے وہ بیتیل کو چلا، اور جب وہ راہ میں جا رہا تھا تو اس شہر کے چھوٹے لڑکے نکلے اور اسے چڑھا کر کہنے لگے، چڑھا چلا جا اے گنجے سر والے، چڑھا چلا جائے گنجے سر والے۔ اور اس نے اپنے پیچھے نظر کی اور ان کو دیکھا اور خدا ان کا نام لے کر ان پر لعنت کی۔ سو وہ بن میں سے 2 ریچھنیاں نکلی اور انہوں نے ان میں سے 42 بچے پھاڑ ڈالے۔ وہاں سے وہ کوہ کرمل کو گیا اور پھر وہاں سے سامریا کو لوٹ آیا۔ عزیز ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور واپس آ کر مہمانوں سے سوال لیں گے۔ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ کس کا سوال ہے؟ میرا سوال ہے، جی پوچھیے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا رحیم اور محبت کرنے والا ہے، تو اس نے ایسا واقعہ کیوں کر ہونے دیا جس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ 2 ریچھنیاں نکلی اور 42 بچوں کو پھاڑ ڈالا؟
میں ایک چیز سے حیران ہوں، 24ویں آیت میں ہم نے پڑھا خداوند کا نام لے کر ان پر لعنت کی۔ صحیح۔ کیا یہ چھوٹے بچے فوراً اس طرح کی موت کے حقدار تھے؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کے متعلق ہمیں بتائیں۔ در حقیقت اس سوال سے پہلے اس کا پس منظر جان لیں تو شاید اتنے حیران نہ ہوں، یا شاید بالکل حیران نہ ہوں۔ سب سے پہلے یہ بیتیل کے شہر یا اس کے علاقہ میں ہوا، اور یہ یربام کے ایام میں بت پرستی 2 مراکز میں سے ایک تھا۔ یربام نے سونے کے 2 بچڑے بنائے، اور دان میں اور ایک بیت ال میں۔ سو ہم یہاں دیکھتے ہیں بیت ال کا یہ علاقہ بت پرستی کا مرکز تھا۔ بے شک یہ بیتیل ہے۔ بے شک یہ بیت ال ہے، جس کا مطلب ہے خدا کا گھر۔ کم از کم نام کے مطلب کی عزت کی جانی چاہیے تھی۔ اس کے بعد بدکار اخیب آیا۔ جو لوگ یہودی روایت کو جانتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ شادی کے بعد اخیب اور ایزابل کے ساتھ مل کر بال کی نبیوں کے لیے ایک بڑی تعلیم گاہ بنائی تاکہ ان کی ترتیب کی جائے اور اس میں سے بال کے نبی اور کاہن بن کر نکلیں۔ سو یہ بال کی تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں کے بچے تھے، ایک بت کی تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں کے بچے تھے۔ تیسری بات یہ کہ یہاں پر چھوٹے لڑکے لکھا ہے عبرانی زبان میں، اس لیے کہ استعمال ہونے والے لفظ ہیں ان کی صحیح عمر بیان نہیں ہوتی، لیکن یہ انسان کی زندگی کی ایک قوت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ وہ چھوٹے لڑکے تھے۔ میں بیان کروں گا کہ یہی لفظ یوسف کے لیے استعمال ہوا جب وہ 13 سال کا تھا، اور اسحاق کے لیے جب وہ 38 برس کا تھا، اور بنیامین کے لیے جب وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ یوسف کو مصر میں ملنے گیا، اور یسی کے بیٹوں کے لیے استعمال ہوا جب سیموئیل نے کہا کہ تیرے سب بیٹے یہاں ہیں۔ تو یہ کسی خاص عمر کو نہیں بلکہ انسان کی زندگی کے ایام کو ظاہر کرتا ہے، اس سے مراد نوجوانی کے ایام میں۔ تو وہ بچے یا چھوٹے لڑکے نہیں ہیں جیسے کہ پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ لفظ عمر کی ذمہ دار حصہ کی وضاحت کرتا ہے۔ سو وہ جانتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ان نوجوانوں نے 2 بہت اہم چیزوں کا مذاق کیا۔ پہلا، ایلیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے خیال کا۔ انہوں نے اس کا انکار کر کے مذاق اڑایا اور کہا اگر ایلیا آسمان پر اٹھایا گیا ہے تو ہمیں بتا اس کی طرح کیسے آسمان پر جائیں۔ تو وہ ظاہر کر رہے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایلیا کا آسمان پر اٹھایا جانا الہی عمل ہے۔ سو ایلیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے خیال کا مذاق خدا کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، اور یہ بہت سنجیدہ ہے۔ دوسری بات کہ ان دونوں لوگوں نے مرد خدا الیشا کو دیکھ کر مذاق اڑایا اور کہا چلا چڑھا جا اے گنجے سر والے، جیسے وہ اسے ناپاک سمجھ رہے ہوں، جیسے کوئی کوڑی ہو وہ اسے رد کرنا چاہتے تھے، لیکن دراصل وہ ناپاکی ان میں تھی۔ جب الیشا نے خدا کا نام لے کر ان پر لعنت کی، بائبل میں ہمارے لیے یہ لفظ مرکوز ہے، جیسے وہ روح القدس ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ الیشا کا لعنت کرنا اس کا ذاتی بدلہ نہ تھا، بلکہ الیشا یہ فیصلہ خداوند کی طرف سے سنا رہا تھا جس کے پاس اس کا اختیار ہے۔ اس نے انہیں خدا کے جی فیصلے پر چھوڑ دیا۔ بالکل، اس نے انہیں خداوند کی عدالت کے سپرد کیا، اور وہ واقعہ پیش آیا اور 2 ریچھنیوں نے اسے پھاڑ ڈالا۔ پھاڑ ڈالنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں کھا گئی، بلکہ انہیں زخمی کر دیا۔ بھائی اسحاق، میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ اب جب ایلیا آسمان پر اٹھا لیا گیا، لیکن یسوع نے یوحنا 3 میں فرمایا اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا ہے۔ جی ہاں، جو آسمان سے اترا ہے، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ کیسے آسمان پر کوئی نہیں چڑھا؟ اور ہمیں معلوم ہے کہ ایلیا اور ہنوک آسمان پر ہیں۔ وہ کون سا آسمان ہے اور کیا ایک سے زیادہ آسمان ہیں؟ بائبل پہلے ہی بتاتی ہے کہ پہلا آسمان پرندوں کا آسمان ہے، جس میں ہوائی جہاز اڑتے ہیں اور بادل ہیں اور ان سے بارش ہوتی ہے، اور دوسرا آسمان وہ ہے جہاں کہکشائیں ہیں اور فلکیات ہیں، جہاں ستارے گردش کرتے ہیں وہاں سورج ہے اور ستارے ہیں، اور تیسرا آسمان فردوس ہے جہاں پر راست بازوں کی روحیں انتظار کرتی ہیں۔ جب پالوس کہتا ہے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس شخص نے یکایک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی، یا جب یسوع نے توبہ کرنے والے ڈاکو سے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، لیکن بھائی ان تینوں آسمانوں سے اوپر خدا کا تخت ہے جو سب سے اونچا ہے۔ یوحنا 3 میں لکھا ہے اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ یہاں وہ خدا کے وہاں ہونے کے متعلق بتاتا ہے۔ تو آسمان پر کوئی نہیں چڑھا جو خدا کا تخت ہے، خدا کا تخت ہے، سوا اس کے جو آسمان سے اترا، خدا یسوع مسیح جو
बैक वक्त आसमान और जमीन पर है। बैक जी, वक्त बिल्कुल। आसमान पर है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब वक्त है कि हम मेहमानों से जाने कि उन्होंने क्या सीखा। आप हमें बताइए कि 2 बुरे बादशाहों उमरी और अखियब की नस्ल कैसे खत्म हुई। उनकी नस्ल बहुत सादा तरीके से खत्म हुई क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, और ये जाहिर करता है कि कुछ बड़े मसाइल इंसान की नज़र में बहुत मुश्किल होते हैं और उन्हें उनका हल नहीं मिलता, लेकिन खुदा के पास उसका आसान हल है। खुदा अपने अंदाज से काम करता है। मैं जानना चाहूंगा कि हम अलीशा जैसा ईमान कैसे हासिल कर सकते हैं। जब हम अपनी आंखें अंधे की चीजों से हटाते हैं जिनसे हम मानूस होते हैं और अपना ध्यान खुदाउन पर लगाते हैं, और यही अलीशा के साथ हुआ जब एलिया आसमान पर उठाया गया और उसकी चादर गिर पड़ी। अलीशा ने उसे लिया, मगर ये नहीं कहा कि एलिया कहाँ है, पर कहा खुदाउन कहाँ है। सही, खुदा आपको बरकत दे। आप सबका बहुत शुक्रिया। हम गुफ्तगू को अगली किस्त में जारी रखेंगे। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे। أنت تدعو الخاطي الغر الأثيم لينال الخلد في دار النعيم، وأنا مهما يكن ذنبي عظيم لك آتي يا حبيبي يا يسوع، لك آتي يا حبيبي يا يسوع. أنت من تحيي رجاء في القلوب، مانحا عفوا إذا كانت تتوب. أنت غفار الخطايا والذنوب، فامحو إثمي يا حبيبي يا يسوع، فامحو إثمي يا حبيبي يا يسوع. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।